चाहे हम जितना भी बचने की कोशिश करें, जितना भी मैनेज करने की कोशिश करें, ज़िंदगी में ऐसे लोग और हालात आ ही जाते हैं जो हमारे सब्र और हौसले का इम्तिहान लेते हैं। अब इन लोगों और हालात के बारे में हम कुछ कर भी नहीं सकते, ये हमारे इख्तियार में नहीं है। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी की नेचर ही ऐसी है कि वक्तन फ़वक्तन हमें इन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं और वो ये कि हम खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना लें कि हम इन मुश्किल हालात और लोगों का आसानी से सामना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। आई एम आल्सो फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 10 ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ जिन पर अगर आपने अमल करना शुरू कर दिया तो आपकी शख्सियत इतनी मजबूत हो जाएगी कि ज़िंदगी का कोई भी मसला आपको हिला नहीं सकेगा और ना ही कोई शख्स आपको तकलीफ़ दे सकेगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि पूरा ध्यान एक काम पर दें। सबसे पहले जो हमें एक आदत अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनानी है ना, वो ये कि जब भी हम कोई काम करें तो इस पर मुकम्मल तवज्जो दें, हमारा ध्यान कहीं और ना हो और हम एक वक्त में 2, 3 या 4 काम ना करें। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से ना हमारी तवज्जो बढ़ जाती है। हमारा आधा दिमाग एक काम में होता है और आधा किसी और काम में, यानी हमारी फोकस मुख्तलिफ जगहों पर बटी हुई होती है। और जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं ना तो हमारी फोकस बेहतर होने की बजाय और ख़राब हो जाती है। यही वजह है कि फिर हमारे दिमाग में ना हर वक्त शोर रहता है। क्यों? क्योंकि हमने एक वक्त में कई काम करने की आदत बना ली होती है और फिर इसी वजह से ज़हनी बेचैनी का एहसास रहता है। जब हम अपनी एनर्जी इतनी जगहों पर ख़र्च कर रहे होते हैं तो हम मजबूत कैसे बन सकते हैं? फिर हम कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि हम अपनी तवानाइयाँ जो है ना बखेर रहे होते हैं हर जगह मुख्तलिफ टास्क में। तो इसलिए हमें एक आदत जो सबसे पहले डालनी है ना कि हमें हमेशा सिंगल टास्किंग करनी है। अगर हम एक काम पर मुकम्मल फ़ोकस करेंगे तो हम उस काम में ज़्यादा मौसर साबित होंगे और हम अपनी पूरी एनर्जी जो है ना उस काम पर लगा सकेंगे और उस काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और फिर हमारी जो अटेंशन है वो भी बेहतर हो जाएगी, हमारा ध्यान इधर उधर भटकेगा भी नहीं और फिर हमारी जो एनर्जी है फोकस्ड होगी और हम ज़हनी तौर पर मजबूत बनेंगे। और जब हम मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं तो ये ताकत हमारी शख्सियत का हिस्सा बन जाती है और ये हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी को मजबूत बनाती है। अगर मैं अपनी मिसाल यहाँ पे लूँ तो मैंने जब 2 साल पहले मैंने डिजिटल मार्केटिंग का ऑनलाइन कोर्स किया था पूरा 1 ईयर का, तो उसमें मैंने अपनी वेबसाइट बनानी शुरू की, साथ ही मैंने ये चैनल भी शुरू किया। तो उसमें फिर ज़ाहिर है घर की भी, बीइंग अ हाउसवाइफ, मुझे घर की भी काफ़ी जिम्मेदारियाँ थी। तो मेरे लिए इन सब चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने जो है ना चैनल अपना चलाया साथ साथ और साथ में घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जो वेबसाइट है ना वो मैंने 2 साल के लिए पोस्टपोन कर दी कि 2 साल तक मुझे बिल्कुल भी उसके बारे में नहीं सोचना, जब तक जो घर के कुछ ऐसे टास्क हैं जो मेरे कंप्लीट हो जाएंगे 2 साल बाद, तो उसके बाद मैं उसको उस पर फोकस करूँगी। तब तक मेरे चैनल का भी काफ़ी बेहतर काम हो जाएगा और मुझे उसमें भी आसानी हो जाएगी। तो फिर मैं उस तरफ जाऊँगी। यानी कि एक टाइम में ना एक काम को फोकस करें। जब आप सब चीज़ों को साथ लेके चलते हैं ना आपका माइंड क्लटर हो जाता है, आप फिर किसी भी काम को अच्छे तरीके से मैनेज भी नहीं कर पाते और ख़ुद भी आप परेशान हो जाते हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, फ़ैसले खुद लें। इसके साथ साथ ना हमें ये भी सीखना है कि हम अपनी ज़िंदगी से मुतल्लिक तमाम फ़ैसले खुद करें। अगर हम चाहते हैं कि हमारी शख्सियत मज़बूत हो तो हमें करियर हो या शादी, हर फ़ैसला खुद लेना चाहिए। चाहे हम छोटे फ़ैसलों से शुरुआत करें, जैसे आज क्या पहनना है। अगर आप मार्केट गए हैं तो 10 लोगों से राय लेने की ज़रूरत नहीं है, बस ये देखें कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। जब हम छोटे छोटे फ़ैसलों से आगाज़ करते हैं ना तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि हमें अपनी ज़िंदगी के बड़े फ़ैसले लेने की आदत हो जाती है और फिर हम इतने लोगों पर डिपेंड भी नहीं करते हैं। हमें लगता है कि कोई और हमें बताए या 10 लोगों से पूछ लें तो ठीक है। पूछें, ज़रूर पूछें, सबकी बात सुने, लेकिन फ़ैसला जो है ना अपने दिल की बात सुनकर करें। हतमी फ़ैसला जो है ना, आखिरी फ़ैसला हमें हमेशा खुद ही करना चाहिए ताकि हम अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियां खुद उठा सकें।
جب ہم اپنی زندگی کی رسپانسبلٹیز لینا سیکھ لیتے ہیں نا تو ہم پھر بے خوف ہو جاتے ہیں. کیونکہ اب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو میں نے ڈیسیژن لیا ہے نا یہ میرا اپنا فیصلہ ہے. اگر کوئی اس میں غلطی ہوئی یا کسی چیلنج کا مجھے سامنا کرنا پڑا تو یہ میری ہی ذمہ داری ہے. ورنہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم 10 لوگوں سے پوچھتے ہیں، کوئی ہمیں کوئی مشورہ دیتا ہے، کوئی مشورہ دیتا ہے، پھر ہم اپنے جو دل کی آواز ہے نا اس کو دبا دیتے ہیں. ہم دوسروں کے کہنے پہ آ کے جو ہے نا ڈیسیژن لے لیتے ہیں. پھر اگر کوئی چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا وہ فیصلہ غلط ہو جاتا ہے پھر ہم اس کی ذمہ داری بھی نہیں لیتے. ہم کہتے ہیں فلاں نے ایسا کہا تھا، اس وجہ سے ایسا ہوگا، میرا تو دل ایسے نہیں کر رہا تھا، مجھے تو ایسا کرنے کا دل کرتا تھا. تو اس لیے ہم ہر طرح کے چیلنجنگ حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جب ہم خود ہر فیصلہ لیتے ہیں اور پھر ہماری اپنی ذمہ داری ہوتی ہے جو ہماری شخصیت کو بہت مضبوط بنا دیتی ہے. اب آتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف، فائنینشیل انڈیپینڈنس، مالی آزادی. اسی طرح جب ہم مالی طور پر خود مختار ہو جاتے ہیں نا، انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، یعنی ہم خود کمائی کرنے لگتے ہیں، پیسے کمانے لگتے ہیں، تو یہ بھی ہماری شخصیت کو مضبوط بناتا ہے. لیکن ان فیکٹ چاہے ہم جتنی بھی آمدنی حاصل کرنے لگیں، جب تک ہم پیسے کو بچانا اور اس میں سرمایہ کاری کرنا نہیں سیکھیں گے نا تب تک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں، جتنا ہم کماتے ہیں اس سے زیادہ ہم اپنے خرچے بڑھا لیتے ہیں، نہ تو کہیں سرمایہ کاری کرتے ہیں نہ کوئی بچاتے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پیسہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے، پیسہ آتا بھی ہے اور جاتا بھی ہے. اگر ہمیں ایک مضبوط اسٹرانگ شخصیت بننا ہے تو ضروری ہے کہ ہم مالی طور پر خود کو مستحکم بھی کریں. اور ہماری مالی طاقت بنتی ہی تب ہے جب ہمارے پاس کچھ بچت اور سرمایہ کاری ہو. اب سرمایہ کاری کرنے کا یہاں مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں پیسہ انویسٹ کریں یا بچت کر کے پیسہ جوڑ کے گھر میں رکھ لیں، نہیں. آپ چاہے تھوڑا بہت بھی کما رہے ہیں نا، تھوڑا تھوڑا بچانے کی عادت ڈالیں اور اس کو اپنی ہی ذات پہ چاہے انویسٹمنٹ کریں، اپنی سیلف ڈیولپمنٹ پہ پیسہ لگائیں. کوئی بکس اچھی خریدیں جس کو آپ ریڈ کریں، جس سے آپ کی اندر ڈیولپمنٹ ہو، آپ کی عادتوں میں، آپ کی لائف میں چینجز آئیں. یا پھر کوئی ایسی سکلز سیکھیں، کوئی ایسے کورسز کریں جو آپ کی سکلز کو امپروو کریں. آپ میں کوئی نہ کوئی ایسی سکل ضرور ہونی چاہیے کہ اگر کبھی زندگی میں آپ کو مشکل آئے، کوئی ایسے حالات آئیں، آپ کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے، تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی سکل ہو جس میں آپ نے انویسٹ کیا ہو اور پھر آپ اس کو بروئے کار لا کر اپنی ارننگ بنا سکیں اور اپنی زندگی کو آسان بنا سکیں. سرمایہ کاری کے لیے آج کل بہت سے آپشنز موجود ہیں جہاں رسک بھی نہایت کم ہوتا ہے یا کبھی کبھار تو بالکل بھی نہیں ہوتا. تو ہمیں ایسی جگہوں پہ سرمایہ کاری بھی ہم کر سکتے ہیں، جیسے ٹریڈنگ وغیرہ آج کل کافی جگہوں پہ بہت اچھی، لیکن یہ آپ دیکھ لیں کہ حلال ہو حرام نہیں. بہت سی قسم کی ٹریڈنگ ہے جس میں پتہ بھی نہیں چلتا لوگوں کو یہ کون سی ہے. اور اگر ہماری مالی حالت مضبوط ہو جائے نا تو یہ ہماری کمر کی ہڈی کی طرح سہارا دیتی ہے. اگر زندگی میں کوئی مشکل صورتحال آ جائے تو ہماری مالی طاقت، ہماری بچت، سرمایہ کاری ہمیں گرنے نہیں دیتی اور ہماری شخصیت اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ اس مشکل وقت کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم ذہنی طور پر آزاد ہو جاتے ہیں ہر مالی چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے. اور یہ جو بات ہے نا ہماری شخصیت کو مضبوط بناتی ہے. اب آتے ہیں چوتھے پوائنٹ کی طرف، کمیونیکیشن سکلز کو بہتر بنائیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی بات چیت کی صلاحیت یعنی کہ کمیونیکیشن سکلز کو بہتر بنائیں. اگر ہم اپنی بات کرنے کی صلاحیت کو بہتر بناتے ہیں تو بہت سے ایسے موقع آتے ہیں کہ جہاں ہم صرف بولنے کا اعتبار نہیں رکھتے، ہم لوگوں سے مدد حاصل کر سکتے ہیں، بہتر کارکردگی دکھا سکتے ہیں، مگر ہم ایسا نہیں کر پاتے. کیونکہ ہمیں یہ آتا ہی نہیں ہے کہ مدد مانگی کیسے جاتی ہے. ہمیں یہ ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم نے مدد مانگی اگلا بندہ انکار کر دے گا، اور یہی وہ خوف ہوتا ہے جو ہمیں روکتا ہے. اور اگر ہماری بات کرنے کی صلاحیت کمزور ہے تو اسی وجہ سے رشتے بھی خراب ہو جاتے ہیں. بعض اوقات پروفیشنل زندگی میں اچھے موقع ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. اور بعض اوقات بات چیت کی صلاحیت کی کمزوری ہمارے کلائنٹس کو بھی ہم سے دور کر دیتی ہے. یہ بہت ہی زیادہ کمیونیکیشن سکلز جو ہے نا آپ کی بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. آپ کے کلائنٹس کو آپ کتنے کلائنٹس گین کر سکتے ہیں اور اس کی کمزوری کی وجہ سے کتنے کلائنٹس کو آپ کھو دیتے ہیں. لیکن جب ہمیں معلوم ہونا کہ ہماری کمیونیکیشن سکلز اچھی ہیں تو ہمیں کسی سے بھی بات کرنے کا کبھی خوف نہیں ہوتا. ہمیں ایک اعتماد ہوتا ہے جو ہماری شخصیت کو مزید طاقتور بنا دیتا ہے.
اور میں پہلے ہی اپنے چینل پر کمیونیکیشن سکلز کے بارے میں نا ایک مکمل جو ہے نا ویڈیو شیئر کر چکی ہوں. اس کا لنک میں آپ کو آئی بٹن میں بھی دوں گی اور ڈسکرپشن باکس میں بھی. اگر آپ واقعی اپنی بات چیت کی صلاحیت بہتر بنانا چاہتے ہیں نا تو اس ویڈیو کے بعد وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا. اب آتے ہیں 5ویں پوائنٹ کی طرف. تنقید کو سمجھداری سے سنیں. اب اکثر ہوتا کیا ہے کہ ہم کچھ لوگوں سے ملتے ہیں نا جو ہمارے لباس، کریئر یا زندگی سے متعلق اپنی رائے دینے لگتے ہیں. بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہماری تنقید کر رہے ہیں اور بعض اوقات تو ہم ان سے کچھ پوچھتے بھی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی رائے ہم پر تھوپتے ہیں جو ہمیں نا غصہ دلا دیتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ان کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ ہم پر تنقید کریں. وہ ہوتے کون ہیں جو ہمیں بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی ہمیں یہ نہ بتائے کہ ہمیں کیسے جینا ہے. اس ایٹیچیوڈ سے نا ہمارے اور دوسروں کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو جاتی ہے. لیکن اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہی رائے، وہی تنقید اصل میں ہماری زندگی میں کچھ بہت قیمتی اضافہ کر سکتی ہے، ہماری زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے. وہ ہمیں بہتر بنانے میں ہیلپ فل ہو سکتی ہے اور ہمیں مضبوط بھی بنا سکتی ہے. تو ہمارے کریئر میں نا ہماری مدد بھی کر سکتی ہے تنقید، پازیٹیو جو تنقید ہے. جیسے میں اگر آپ کو ایک بات بتاؤں کہ تنقید کرنے والے آپ کو آئینہ دکھاتے ہیں. اگر آپ غور کریں تو آپ کو آپ کی خامیاں بتاتے ہیں، اور اگر آپ سیکھنے والے ہوں نا تو وہ آپ کی شخصیت کو نکھار سکتے ہیں، آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ ایسے لوگ نا، تنقید کرنے والے لوگوں کو نا اپنے قریب رکھیں، ایسے جیسے وہ آپ کے صحن میں نا جھونپڑی ڈال کر بیٹھ جائیں. وہ بغیر پانی اور صابن کے بھی تمہاری فطرت کو پاک کر دیتے ہیں. کیا کہا میں نے؟ وہ بغیر پانی اور صابن کے بھی تمہاری فطرت کو پاک کر دیتے ہیں. کچھ لوگ جو ہمیں تنقید کرتے ہیں نا، انہیں اپنے قریب رکھنا چاہیے، کیونکہ کئی بار ہم خود نہیں سمجھ پاتے کہ ہم غلطی کر کہاں رہے ہیں. لیکن وہ لوگ ہمیں وہ باتیں ٹھیک کر کے بتا سکتے ہیں جو ہم خود نہیں دیکھ پاتے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمیں اپنی کن باتوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اپنی غلطیوں کو پہچاننا اور انہیں درست کرنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن بعض اوقات ہمیں اپنی ہی خامیاں نظر نہیں آتی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں ہر طرح کی تنقید کو سچ مان لینا ہے. ہمیں صرف تعمیری تنقید پر توجہ دینی ہے. تعمیری تنقید کو پہچاننے کی بھی اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی ہے. تعمیری تنقید وہ ہوتی ہے جب کوئی ہمیں اپنی رائے دیتا ہے اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص ہماری فکر کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں نا کچھ بہتری آئے، اور جب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ شخص ہمیں اس لیے نہیں سنا رہا کہ ہمیں نیچا دکھائے، بلکہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ ہماری زندگی کو بہتر بنانا چاہتا ہے، تو ہمیں اپنے دماغ کا نا استعمال کرنا ہے اور یہ سمجھنے کی پوری کوشش کرنی ہے کہ اگر وہ تنقید کر رہا ہے تو آخر کیوں کر رہا ہے. ہو سکتا ہے اس کا طریقہ غلط ہو، لیکن اگر وہ کچھ کہہ رہا ہے نا تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی اگر میں اس بات پر عمل کروں اور اپنی زندگی میں چینجز لاؤں تو کیا اس سے مجھے فائدہ ہوگا. اگر ہم عقل مندی سے سوچیں اور یہ مان لیں کہ ہر انسان کا نظریہ مختلف ہوتا ہے اور کسی کی تنقید میں بھی قدر ہو سکتی ہے، تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا ہماری پرسنالٹی کو بہت مضبوط بنا دیتا ہے اور ہمیں اپنی شخصیت کو نکھارنے میں بھی مدد دیتا ہے. تو جس صحبت میں رہو گے ویسے ہی بنو گے. ہم سب نے یہ بات سنی ہے کہ جس محفل میں ہم زیادہ وقت گزارتے ہیں نا، جن لوگوں سے ہم زیادہ ملتے ہیں، ہم ان کی عادات اپنانے لگتے ہیں. اور اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری شخصیت مضبوط ہو تو ہمیں ایسے لوگوں کی پہچان کرنی چاہیے جن کی شخصیت مضبوط ہو، جو زندگی کے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے جانتے ہوں، جنہیں معلوم ہو کہ لوگوں سے ڈیل کیسے کرنا ہے. اگر آپ کے ارد گرد ایسے لوگ نہیں ہیں تو ان کی کتابیں پڑھنا شروع کر دیں، ان کی بکس پڑھیں، ان کی لائف جو ہے نا سکسیس سٹوریز کو اسٹڈی کریں، ان کی ویڈیوز دیکھیں، تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. سیکھنے کے ذرائع کو وسیع کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ پارٹی کریں یا وقت گزاریں. ان کی کتابیں پڑھ کر آپ ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. ان کی ویڈیوز دیکھ کر اور ان کی باتوں کو سن کر آپ ان کے انداز، آپ ان کی باڈی لینگویج کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. جتنا زیادہ وقت آپ ان اسٹرانگ پرسنالٹیز کے ساتھ
چاہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی گزاریں گے اتنی ہی آپ کی اپنی شخصیت مضبوط بنے گی۔ اس کے بعد خود پر انحصار کرنا سیکھیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری شخصیت مضبوط ہو تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم ہر چیز کے لیے خود پر ڈیپینڈ کرنا سیکھیں، چاہے وہ کھانا پکانا ہو، پیسے کمانا ہو، گھریلو کام کاج ہو، کپڑے دھونا ہو۔ اگر ہم ہر کام میں ڈیپینڈنٹ ہوں گے نا تو ہماری زندگی ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوگی، لیکن اگر ہم دوسروں پر انحصار کریں گے نا تو ہم اپنی زندگی کا کنٹرول ان کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں، کیونکہ ہم ان پر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہماری زندگی کا کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں ہے تو وہ ہمارے ساتھ کسی بھی طرح کا سلوک کر سکتا ہے۔ جتنا ہم دوسروں پر ڈیپینڈ کریں گے اتنی ہی ہماری شخصیت کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کی ذمہ داریاں ہماری خوشی، ہماری دیکھ بھال اور ہمارا کام ہے، اور صرف ہمارا اپنا کام ہے۔ اب آتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف، خود مختاری، اعتماد، مضبوط شخصیت۔ اگر ہم اپنی ذمہ داریاں خود اٹھانا شروع کریں تو خود مختار بن جائیں گے، ہمارا اعتماد بڑھنے لگتا ہے۔ جب ہمارا اعتماد بڑھتا ہے تو وہ ہماری شخصیت کو مضبوط بناتا ہے۔ تو اس کے بعد ہمیں اپنے ارد گرد موجود مضبوط لوگوں کو سراہنا شروع کرنا چاہیے، لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ان کے حوصلہ مندانہ اقدامات کی قدر کرنی چاہیے۔ اور اب آتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف، صنفی تعصب سے بچیں۔ جب ہم کسی کی تعریف کریں نا تو ہمارے ذہن میں جنس کا تعصب نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم مردوں کے انہیں کاموں کی تعریف کرتے ہیں لیکن جب عورتیں وہی کام کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بے رحم ہے یا اس کے دل میں احساس نہیں ہے، جبکہ وہ اپنے پیشہ ورانہ کاموں میں ایکٹیو ہے۔ اگر ہم یہ جو جینڈر تعصب کو اپنے ذہن میں رکھیں گے نا تو ہماری خود کی شخصیت بھی کمزور ہوتی جائے گی۔ ایک وہی کام جو مرد کرتا ہے ہم کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، اگر وہ عورت کرے تو وہ غلط ہے، یا اگر ایک عورت وہ کام کرتی ہے تو ہم کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، یا مرد کرے تو ہم وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ نہیں، اس طرح کا تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی انسان وہ کر رہا ہے نا، ہم نے یہ کام دیکھنا ہے کہ وہ کام صحیح ہے یا غلط ہے، اس کی نیت صحیح ہے یا غلط ہے، تو اس کو سراہیں۔ اب آگے آتے ہیں، طاقت کو طاقت سمجھیں، مرد ہو یا عورت۔ ہم کبھی بھی کسی کی طاقت کو قبول نہیں کر پائیں گے اگر ہم ہر وقت اس کی تنقید کرتے رہیں گے۔ اگر ہم خود بھی طاقتور بننا چاہتے ہیں نا تو ہمیں دوسروں کی طاقت کی بھی قدر کرنی ہوگی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ طاقت ہوتی ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ مرد ہے یا عورت۔ اگر عورت مضبوط ہے تو ہم اسے سخت مرد کہہ دیتے ہیں، اور مرد ہو تو بھی یہی کہتے ہیں۔ جب ہم یہ سوچ اپنے ذہن سے نکال دیں گے نا تو ہماری جو پرسنالٹی ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف، کمزور ذہنیت کو ختم کریں۔ جن لوگوں کی شخصیت مضبوط ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی کمزور ذہنیت کا شکار نہیں ہوتے۔ کمزور ذہنیت کا مطلب یہاں یہ ہے کہ جب ہم کسی سے ملتے ہیں نا اور کہتے ہیں کہ میری حالت بہت خراب ہے، میں بہت بدصورت ہوں، موٹی ہوں، میری خوراک کنٹرول میں نہیں ہے، میرے شوہر برے ہیں، ساس بری ہے، گھر والے برے ہیں، میرا باس بہت برا ہے۔ اگر کوئی انسان ہمیشہ اپنی زندگی یا شخصیت کے منفی پہلو ہی شیئر کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی زندگی کے کمزور حصوں پر ہی توجہ دے رہا ہے، اس کو بہتر بنانے کی طرف یا پازیٹیو چیزوں کی طرف بالکل اس کی توجہ نہیں ہے۔ اور جس چیز پر ہم زیادہ توجہ دیتے ہیں وہی بڑھتی جاتی ہے، اور جس پر فوکس کریں گے نا وہی بڑھے گا۔ اگر آپ کا بہت سخت مزاج ہے تو وہ مزید سخت ہو جائے گا۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنا ضروری ہے، لیکن یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ کن لوگوں سے ایسی باتیں شیئر کرنا فائدہ مند ہے، اور ہر کسی سے باتیں شیئر کرنا ہماری شخصیت کو کمزور بناتا ہے۔ مسئلہ بتانے کے بجائے نا حل پر بات کریں۔ اگر ہم اپنی شخصیت کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کے تمام مسائل اور کمزور پہلوؤں کو بار بار دہرانے کے بجائے یہ سوچیں کہ ان کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ہم اپنی ساری توجہ حل کی طرف لگائیں تو حالات بدل سکتے ہیں۔ حالات دبانا نہیں، سمجھنا سیکھیں۔ کئی بار ہمیں بہت برا لگتا ہے، رونا آتا ہے، لیکن ہم روتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ رونا جو ہے نا کمزوری کی علامت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کمزور ہوتے ہیں نا وہی روتے ہیں۔ کبھی ہم کسی پر غصہ ہوتے ہیں، دل میں برا لگتا ہے، لیکن ہم کچھ کہتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ خاموش رہنا ہی مضبوطی ہے، لیکن اصل میں
جب ہم اپنے جذبات دباتے ہیں نا تو وہ ہماری ذہنی طاقت کو کمزور کرتے ہیں اور پھر ہماری پوری پرسنالٹی کو متاثر کرتے ہیں۔ جذبات کا صحیح اظہار کرنا سیکھیں۔ ہم اس وقت ذہنی طور پر مضبوط ہوتے ہیں جب ہم نے اپنے جذبات کو درست انداز میں سمجھنا اور سنبھالنا سیکھ لیتے ہیں، یعنی صرف انہیں دباتے نہیں ہیں بلکہ صحیح انداز میں اظہار کرنا سیکھنا ہے۔ کیا چھوڑنا ہے، کہاں ڈٹنا ہے، ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ کون سی باتیں ہمارے لیے اہم نہیں ہیں، انہیں چھوڑ دینا ہے، ان پہ فوکس نہیں کرنا، ان پہ دھیان نہیں دینا، اور جو باتیں ہمارے لیے ضروری ہیں، جہاں ہمیں خود کے لیے کھڑا ہونا ہے وہاں کھڑا ہونا ہے۔ ہمیں اپنی بات پوری طاقت سے رکھنی ہے۔ کبھی ہم بہت نیچے محسوس کرتے ہیں تو بہتر ہے تھوڑا رو لیں تاکہ جذبات کا بوجھ آنسوؤں کے ساتھ بہہ جائے، کیونکہ ہم بھی انسان ہیں، ہمیشہ خوش رہنا ممکن نہیں ہے۔ جذباتی لہروں سے بہنے کے بجائے تیرنا سیکھیں۔ کئی بار ہم جذباتی طور پر کمزور محسوس کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ ہم ان حالات سے کیسے نمٹتے ہیں۔ وہ جذباتی لہر ہمیں بہا کر نہ لے جائے بلکہ ہم اس پر قابو پا لیں، ہم جذبات کے ہاتھوں بے قابو نہ ہو جائیں۔ تو آخری بات، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ 10 پوائنٹس پسند آئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔